जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो जजेस की तकसीम और सियासी तनाज़ात से बच न सके। अगर चीफ जस्टिस साहिब चाहते तो तमाम इदारों के अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के हवाले से किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे अहम अपने किरदार को रखा, जो बदकिस्मती से दूसरे इदारों में मुदाखलत का किरदार था। इब्राहिम कुंभर लिखते हैं, ना इंसाफी कहीं भी हो, लेकिन वो इंसाफ के लिए हर जगह पर खतरा है। ये अमेरिका में इंसानी हुकूक के बड़े अलमबरदार और सियाफाम सियासतदान मार्टिन लूथर किंग का कौल है। हरक्यूलिस का मानना था कि अगर नाइंसाफी ना होती तो लोगों को इंसाफ का इल्म भी ना होता। अंग्रेजी का एक और मशहूर कौल है जिसके मायने है कि इंसाफ वो तलवार है जिसकी कोई म्यान नहीं होती। ये सब अक़वाल मुझे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के मौके पर याद आ रहे हैं। इन तमाम अक़वाल को ज़हन में रखकर मुंसिफ आला के दौर के फैसलों को पढ़ने वाले खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंसिफ कहाँ खड़े दिखाई देते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से अपने फराइज अदा करने के बाद 16 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी जगह अब जस्टिस काजी फाइज ईसा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह होंगे, जिनकी नामजदगी वक्त से पहले हो चुकी है। वो 18 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद 2 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 7 माह 14 दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और 65 वर्ष की उम्र को पहुंचने के बाद अदालती सरबराह के ओहदे से रिटायर्ड हो रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बतौर एक जज अदालती किरदार लाहौर हाई कोर्ट से शुरू हुआ। वो 2004 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। अदालत आलिया में एक जज की हैसियत से अपने फराइज तब तक अदा करते रहे जब तक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 में इमरजेंसी प्लस मुसल्लत करके जजों को पीसीओ के तहत अपनी वफादारी का हल्फ लेने पर मजबूर न किया। इस गैर आईनी सूरत हाल में जस्टिस उमर अता बंदियाल इन जजेस में शामिल हो गए जिन्होंने एक आमिर से वफादारी का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। 3 नवंबर 2007 से सुप्रीम कोर्ट के सरबराह जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर बन चुके थे, जबकि ऐवान सदर की बागदौड़ सदर आसिफ अली जरदारी के हाथ में आने के बाद जजेस और वकला दोनों इफ्तिखार चौधरी को पुरानी मसनद पर बिठाने का मुतालबा कर रहे थे। सदर सरदारी जस्टिस डोगर को हटाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जस्टिस चौधरी के अज़ाइम सियासी हैं और वो सियासी हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर देंगे। आखिरकार वो खदशे दुरुस्त साबित हुए। अदालती इंसाफ के मुतालबात अपनी जगह, लेकिन जजों की बहाली एक सियासी नारा बन गया। मार्च, धरने, जुलूस जल्द से शुरू हो चुके थे। मियां नवाज शरीफ ने इफ्तिखार चौधरी को मसनद इंसाफ पर बिठाने के लिए लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया। यूं 16 मार्च 2009 को एक बड़ी गारंटी पर इफ्तिखार चौधरी और दीगर माजूल जजों को पीपल्स पार्टी हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बहाल कर दिया। इस तरह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी अपने बाकी साथियों समेत लाहौर हाई कोर्ट में माइन लॉर्ड की कुर्सी संभाल ली और फिर वहां के चीफ जस्टिस बने। जून 2014 को जस्टिस बंदियाल लाहौर हाई कोर्ट से तरक्की पाकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट से 20 दिन पहले यानी 13 जनवरी 2022 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सिफारिश पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदियाल को बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। इस तरह जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी 2022 को अपने ओहदे का हल्फ लेकर सुप्रीम कोर्ट के 28वें सरबराह बन गए। आईने पाकिस्तान को माना जाता है। इसके बाद मुकन्नना के मंजूर किए हुए सैकड़ों कवानीन हैं और सबसे बड़ी चीज वो हल्फ है जो अदालत आलिया और उस्मा के जजेस उठाते हैं। वो हल्फ जिसे आइन का हिस्सा बनाया गया है। हम जाने वाले चीफ जस्टिस के फैसलों, उनकी शख्सियत और रवैये पर बहस से पहले एक लम्हे के लिए जजों के इस हल्फ को देख लें जो कहता है कि मैं अपनी फराइज और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ दस्तूर पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूंगा और ये कि जाती मफादात को अपने सरकारी फराइज या अपने फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा और ये कि मैं जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा
اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت اور انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں دیے گئے ریفرنس میں جسٹس عمر عطا بندیال بطور سینئر جج خطاب فرما رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلوں پر تنقید کرنے کے بجائے ججوں کو بدنام کرنا غیر مہذب، نان پروفیشنل اور غیر آئینی عمل ہے، جسے روکنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے کچھ مبصرین ججز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس کا تدارک کرنا ہوگا۔ یہ آنے والے چیف جسٹس کا خطاب تھا اور مجھے محسوس یوں ہو رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر ججز یا عدالتوں کے متعلق تنقید سے خائف بھی ہیں اور بار سے مل کر معاملے کا حل بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان کے فیصلے سوشل میڈیا پر ایک ہجانی کیفیت برپا کر دیں گے۔ چیف جسٹس بننے سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال اکثر جسٹس گلزار احمد کے ساتھ بینچ میں شامل ہوتے تھے اور بڑے بڑے فیصلے بھی انہوں نے تحریر کیے، اور پھر جب جسٹس بندیال خود چیف جسٹس بنے تو انہوں نے سینئر ججز کی بجائے جونیئر ججز کو ساتھ بٹھایا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا اپنے وقت کا سب سے بڑا فیصلہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی عدم اعتماد پر رولنگ کو کالعدم کرنا اور تحلیل شدہ قومی اسمبلی کی بحالی کا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 ججز پر مشتمل بینچ نے 7 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور صدر مملکت کے اٹھائے گئے اقدامات کو کالعدم قرار دے کر اسمبلی کو بحال کر دیا، جس کے نتیجے میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد منظور ہو گئی۔ اسمبلی بحال کر کے اس میں عدم اعتماد تحریک پر ووٹنگ کا فیصلہ تو ہوا، لیکن ڈپٹی اسپیکر اور صدر مملکت کو آنکھوں دیکھی آئین شکنی کے باوجود بخشش کا دان دیا گیا اور دونوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے تحریک انصاف نے باقی حربے استعمال کیے، لیکن سب سے اہم وہ ریفرنس تھا جو صدر پاکستان نے آئین کے شق 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ کو بھیجا، جس میں باقی نکات کے ساتھ یہ بھی استدعا کی گئی کہ منحرف اراکین کی اسمبلی ممبرشپ معطل کی جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 ججز نے اس ریفرنس پر یہ رائے دی کہ منحرف اراکین ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ووٹ کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 5 رکنی بینچ میں 3 ججز کی اس رائے پر یہ تنقید ہوئی کہ عدالت عظمیٰ نے آئین کو اثر نو لکھ دیا ہے۔ اس بینچ میں شامل 2 ججز جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اختلافی نوٹ دیتے ہوئے فرمایا کہ آئین آرٹیکل 63A کا مکمل کوڈ دیا ہوا ہے جو منحرف اراکین کے خلاف کارروائی کا مکمل طریقہ کار بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان ججز حضرات نے یہ بھی لکھا کہ اس شق کی مزید تشریح آئین کو نئے سرے سے لکھنے کے برابر ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے اور وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کے ذریعے گھر بھیجنے کے فیصلے کے عمران خان اور تحریک انصاف پر خاصے اثرات ہوئے۔ جماعت نے فوری انتخابات کے مطالبے کے لیے پشاور سے اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے ان کو ڈی چوک آنے سے روکنے اور سیکٹر G9 اور H9 میں احتجاج کرنے کے لیے جگہ مختص کرنے کا حکم دیا، لیکن عمران خان نے کارکنان کو 25 مئی 2022 کو ڈی چوک پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ اس کے نتیجے میں کارکنان ڈی چوک پہنچے، امن و امان میں خلل ڈالا گیا، پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ڈی چوک اور شاہراہ دستور پر لگے درختوں کو آگ لگائی گئی، اور جب عدالتی حکم سے انحراف پر تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف حکومت نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تو چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں 4 ہم خیال ججوں اور جسٹس یحییٰ آفریدی پر مشتمل بینچ بنا دیا۔ حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل اشترا اوصاف نے دلائل دیے کہ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے، عدالتی احکامات کو پس پش ڈالا گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ تک عدالت کا پیغام درست نہ پہنچا ہو۔ سپریم کورٹ نے حکومت کی ابتدائی استدعا خارج کر دی، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سفارش کی کہ عمران خان نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے جو کہ ثابت شدہ ہے، اس لیے ان پر توہین عدالت کی کارروائی کر کے شوکاز نوٹس جاری کیا جائے۔ لیکن اکثریتی ججز کا فیصلہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔
یہاں تک کہ پولیس، وزارت داخلہ، ایجنسیوں اور دوسرے اداروں کی رپورٹس آنے کے بعد بھی وہ مقدمہ آج تک زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا پورا دور سیاسی چپخلش کا دور رہا۔ اگر تحریک انصاف کوئی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرتی تو چیف جسٹس اپنی سربراہی میں بنے بینچ میں وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرتے۔ اگر کوئی تحریک انصاف کے خلاف سائل آتا تو بھی بینچ ایک ہی قسم کا دستیاب ہوتا، جس کی تشکیل کو دیکھ کر عام لوگوں کو بھی نتیجے پر پہنچ جاتے تھے۔ پنجاب میں عثمان بزدار کے بعد حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے تو معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا، جہاں چیف جسٹس بندیال نے اس درخواست کو خود سننا پسند فرمایا اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کے انتخابات پر آئین کے آرٹیکل 63A کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا، جس کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ کی کرسی پر پرویز الہی کے پاس چلی گئی۔ وہ جب تک وزیر اعلیٰ رہے تب تک انہیں عدالتی وزیر اعلیٰ کہا جاتا رہا۔ کچھ عرصے بعد تحریک انصاف کے سربراہ کی منشا پر انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی۔ 2 اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد معاملہ پھر سپریم کورٹ میں آ گیا۔ تحریک انصاف نے دونوں صوبوں میں فوری ضمنی انتخابات کا مطالبہ لے کر سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دی۔ دونوں صوبوں میں ضمنی انتخابات کے مطالبے پر اسکت عدالتی نوٹس جس انداز سے لیا گیا وہ بھی قابل ذکر ہے۔ سابق CCP لاہور غلام محمود ڈوگر کے سروسز میٹر کے مقدمے پہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر کے 2 صوبوں میں ضمنی انتخابات پر رائے مانگ لی۔ پھر 2 ججز نے اس مقدمے کو انتخابات کا مقدمہ بنا کر چیف جسٹس کو اسکت نوٹس لینے کی سفارش کر دی۔ حالانکہ وہ معاملہ لاہور اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت بھی تھا، لیکن چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دے کر اس مقدمے کی سماعت شروع کر دی۔ اسی مقدمے میں بینچ میں شامل اکثریتی 4 ججز نے یہ واضح کر دیا کہ یہ نوٹس اس لیے نہیں بنتا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، جس کے بعد 3-4 ججز کے فیصلے کا تنازع شروع ہوا، جس کی کئی مرتبہ چیف جسٹس کو وضاحتیں دینا پڑی، لیکن حقیقت ہوتی ہے۔ اس مقدمے میں حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی ضمنی انتخابات کے لیے مقرر کردہ تاریخ 8 اکتوبر کو اڑا کر رکھ دیا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم دے دیا۔ اس سے یہ تاثر سامنے آیا کہ سپریم کورٹ نے ایک آئینی ادارے کے اختیارات خود استعمال کیے ہیں۔ آبزرویشنز اور ریمارکس سننے کو ملے۔ اس مقدمے میں عجب باتیں دیکھنے کو ملی۔ جن ججز کو چیف جسٹس صاحب نے کبھی کسی مقدمے میں اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، جن ججوں کو اہم مقدمہ سننے کو نہیں دیے، جن ججز کو سیاسی، آئینی یا قانونی سوالات والے مقدمے میں نزدیک آنے نہیں دیا، فوجی عدالتوں والے مقدمے میں ان کو بغیر رائے لیے ساتھ بٹھانے کے لیے بینچ بنا لیے۔ آخر 9 ججز والا بینچ 5 ججز تک رہ گیا۔ پھر درخواست گزار خود یہ استدعا کر رہے تھے کہ اس پر فل کورٹ بنایا جائے، لیکن ان کی درخواست کو مسترد کیا گیا اور مقدمے کو ایسا طویل کر دیا گیا کہ ان ملزموں کو امکانی طور پر جتنی سزا ملنی تھی وہ بغیر مقدمے کے بھگت چکے ہیں۔ ان متنازع قسم کے فیصلوں کے ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے سب سے بڑا چیلنج عدلیہ کے اندر ججز کی تقسیم کا تھا، جس کو ختم کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے بطور ادارے کے سربراہ کے ججز کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ کئی مقدمات میں وکلا کی طرف سے جب بھی فل کورٹ کی تشکیل کی استدعا کی گئی، چیف جسٹس نے وہ مسترد کر دی۔ یہی نہیں بلکہ ان 18 ماہ میں چیف جسٹس نے ایک بار بھی فل کورٹ اجلاس طلب کر کے ادارے کے اندر ججوں کو تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بار بھی سب ججز کو اکٹھا کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس کی صدارت نہیں کی۔ جسٹس مقبول باقر 4 اپریل 2022 کو بطور جج سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اسی دن اپنے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے بھی مقبول باقر نے فرمایا کہ اہم مقدمات میں مخصوص ججز کو شامل نہ کرنے سے عدالتی وقار مجروح ہوتا ہے۔ 15 ججز کے اس فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس مقبول باقر کا خطاب چیف جسٹس کے خطاب سے پہلے تھا۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود عدالت سائلین کی توقعات پر پوری نہیں اتر سکی۔ غیر متوازن جوڈیشل ایکویٹزم قانون کی حکمرانی کی موت ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ تباہ کن بات ہے
کہ کسی جج کی مدت یا فیصلے طاقتور لوگوں کی خوشنودی سے مشروط ہو۔ سپریم کورٹ میں یہ پرانی روایت رہی ہے کہ چیف جسٹس ہمیشہ آنے والے چیف جسٹس یعنی ادارے کے سینئر ترین ججز سے مشاورت کرتے ہیں۔ یہاں سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، لیکن کسی موقع پر چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی اپنے ساتھ بینچ میں بٹھایا، نہ کبھی آئین اور قانونی نکات والی درخواستوں پر بینچوں کی تشکیل کے معاملے پر کوئی مشاورت کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ بار بار یاد دہانی کے باوجود چیف جسٹس سینئر ججز کے مشوروں کو نظر انداز کرتے رہے۔ ایک مقدمے میں ایسا بھی ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عدالتی فیصلے کو رجسٹرار کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے معطل کر دیا گیا۔ ان کے اختلافی فیصلوں کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں سپریم کورٹ کے سربراہ اور ساتھی ججوں نے جو کچھ فرمایا اور ایک سینئر ساتھی کی بیگم کو روسٹرم پر ملزم کی حیثیت میں جس طرح کھڑا کر دیا گیا وہ ایک الگ ہی داستان ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تقرریوں کا مروجہ اصول بھی پامال ہوا۔ اس کا قصور صرف جسٹس عمر عطا بندیال کو نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار، پھر جسٹس گلزار احمد اور ان کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سب نے اس اصول کو توڑ کر چیف جسٹس کے ججز نامزدگی والے اختیارات کا خوب مزہ لیا اور ججز تقرری میں اپنی اپنی تشریح کرتے رہے۔ ججز کے تقرریوں کے معاملے پر آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ پورے ملک کی عدالت ہے جس میں تمام صوبوں کی زبانیں بولنے والے ججز ہونے چاہیے۔ لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس گلزار کی طرح سینیارٹی کے اصول کو پیچھے چھوڑ کر کارکردگی تشریح کو آگے بڑھا کر جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں بٹھا دیا۔ اس سے پہلے جسٹس ثاقب نثار نے سندھ ہائی کورٹ سے اپنے عزیز جج جسٹس منیب اختر کو سپریم کورٹ کا جج بنایا تھا۔ جسٹس گلزار احمد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کو نظر انداز کر کے جونیئر جج جسٹس محمد علی مظہر کو ترقی دے کر عدالت عظمیٰ کا جج بنایا۔ اسی طرح جسٹس عائشہ ملک جج بنی۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید جیسے جونیئر ججز سپریم کورٹ میں لائے گئے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طرح آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو ڈیل کیا اس پر بڑی تنقید ہوئی، لیکن جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے مابین مبینہ ٹیلی فونک گفتگو منظر عام پر آئی جس پر جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے متنازع جج کو بینچ میں ساتھ بٹھا دیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک سماعت کے موقع پر چیف جسٹس نے فرمایا کہ جج کو ساتھ بٹھانے کا مقصد کسی کو پیغام دینا تھا۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کسی چیف جسٹس کو اپنے عدالتی یا انتظامی قدم سے کسی کو کوئی بھی پیغام دینا چاہیے؟ بات یہاں بھی نہیں رکی۔ جج کے خلاف شکایت کی چیف جسٹس نے ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ صفائی دینے کی بھی کوشش کی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک سماعت پر چیف جسٹس نے یہ بھی آبزرویشن دی کہ جب تک ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو تب تک اس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ ہی اسی جج کو کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مجھ سمیت اکثر ججز کے خلاف جوڈیشل کونسل میں شکایات آتی رہتی ہیں۔ آڈیو لیکس کے معاملے پر کوئی 5 آڈیو لیک سامنے آئیں، جن میں ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن اور تحریک انصاف کے وکیل کی بیگم صاحبہ کی تھی۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر کی آڈیو لیک آئی، سینئر صحافی اور عمران خان کے وکیل طارق رحیم کی آڈیو بھی آئی۔ اس معاملے کی تحقیق کے لیے حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 ججز پر مشتمل ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ جج اپنے مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا، یہ انصاف کا عالمی اصول مانا جاتا ہے، اور قانونی ماہرین نے اس اصول کا ڈھول تب پیٹنا شروع کیا جب حکومت کے بنائے ایک انکوائری کمیشن کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ختم کر دیا۔ یہاں یہ سوال بار بار اٹھتا رہا کہ اپنے مقصد کے لیے کوئی کیسے جج بن سکتا ہے۔ 9 مئی 2023 کو تحریک انصاف کے سربراہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا۔ جس انداز سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور آئی جی اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس دیا، لیکن اس کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا گیا۔ لیکن یہ ایک بڑی گرفتاری تھی تو سپریم کورٹ کو تو حرکت میں آنا ہی تھا۔
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अदालत लगा ली और 11 मई को तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार सरबराह इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया। उनके आमद के मौके पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उन्हें गुड टू सी यू कहकर खुश आमदीद कहा। चीफ जस्टिस के किसी मुकदमे के मुल्जिम के हवाले से ऐसे जुमलों की अदायगी पर बड़ी तनकीद हुई है। अदालत के अंदर और बाहर गुड टू सी यू के जुमले के चर्चे होते रहे। चीफ जस्टिस को कई मरतबा इसकी वजाहत करना पड़ी। लेवल उतारने के लिए वो कभी अटॉर्नी जनरल तो कभी एडवोकेट जनरल को गुड टू सी यू कहकर पुकारते और हंसते, कभी कहते ये मेरी पुरानी आदत है। लेकिन तमाम वजाहतें इस तासुर को जायल नहीं कर सकी कि एक बड़े इदारे के सरबराह एक सियासी जमात के सरबराह से हमदर्दी रखते हैं। हर जाने वाला चीफ जस्टिस इदारे के लिए कुछ तल्ख और कुछ अच्छी यादें छोड़ कर जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल मुस्कुरा मुस्कुरा कर ऐसी यादें छोड़े जा रहे हैं जिनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मिलनसार, नर्म लहजे और मुस्कुरा कर बात करने और कम अज कम रिमार्क्स देने वाले जज रहे। बार पॉलिटिक्स के अहम रहनुमा भी इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल पर बदउनवानी का कोई इल्जाम नहीं और उन्होंने वकला से कभी तल्ख लहजे में बात नहीं की, लेकिन बतौर चीफ जस्टिस उन पर सबसे ज्यादा तनकीद होती रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर गहरी निगाह रखने वाले अंग्रेजी अखबार के साथ जुड़े हमारे सीनियर सहाफी टेडनेस जे सिगमनी का कहना है कि उन्होंने बेंच की तश्कील के मामले में कभी इंसाफ नहीं किया। सीनियर तरीन जजेस को अपने साथ बेंच में न कभी बिठाया और न उनको अहम तरीन कानूनी, आईनी नुकात या सियासी नौयत के मुकदमात सौंपे और यूं ये तनकीद बढ़ते बढ़ते हम ख्याल जजेस के बेंच के फिक्रे तक आ गई। बदौर अदालती सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट की यकजहती और मुअज़्ज़िज़ जजेस की आपस की रंजिश को खत्म करने के लिए अपने धीमे और नर्म लहजे को कभी बुरे कार न लाए। यही वजह है कि उनका दौर अदलिया की तकसीम और मखसूस जमात के लाड उठाने का दौर रहा और हुकूमत और खुसूसी तौर पर पार्लियामेंट के लिए मुश्किल तरीन वक्त रहा। अगर चीफ जस्टिस साहब चाहते तो तमाम इदारों के अपने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के हवाले से किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे अहम अपने किरदार को रखा जो बदकिस्मती से दूसरे इदारों में मुदाखलत का किरदार था।